बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल का आगाज़ करेंगे हम इस खबर से कि बेरोज़गारी है, महंगाई की सताई अवाम है, उसके बाद कोरोना ने भी अवाम का तमाम सब चीज़ें ख़त्म कर दी। एक ऐसा बोझ है जिसको उठाना चाहिए था हुकूमत वक्त की तरफ से, मगर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी इस तरह से की गई है कि पेट्रोल बहरान का हल निकाल लिया गया। वो बहरान इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी गई। एक आम आदमी जो पहले ही बेरोज़गारी महंगाई से परेशान है, उसके लिए पेट्रोल को मज़ीद महंगा कर दिया गया। हालात किस जानिब जाएंगे? ऐसी तमाम सूरत हाल में इस वक्त हुकूमत भी कमज़ोर हमें नज़र आ रही है। तहरीक-ए-इंसाफ से हम देखते हैं इत्तेहादी नाराज़ हैं, मगर उनके अपने ही वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने पार्टी के जो अंदरूनी कच्चा चट्टा है वो तमाम लोगों के सामने एक इंटरव्यू के जरिए खोल कर रख दिया है। इमरान हुकूमत के पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और कैबिनेट के अंदर खान साहब भी ये कह चुके हैं। सियासत के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सियासी लोग हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। हमसे जो मशवरा किया जाता है वो तमाम उन लोगों से किया जाता है जो कि नॉन इलेक्टेबल्स हैं। इलेक्टेबल्स सिर्फ मुंह देखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी बहरान हैं और तमाम चीज़ें देख लें, अद्वियात का स्कैंडल हम निकाल कर देख लें, पेट्रोल का हम इशू देख लें, बिजली का हम इशू देख लें, उनके तमाम की वजह नॉन इलेक्टेबल्स हैं जिनकी वजह से हैं। इमरान खान साहब के पास अब मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं, मगर इसके साथ साथ वो तमाम मुतल्लिका इदारे या फ़ौज जो कि इमरान खान साहब को इस वक्त सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क में इमरान खान के अलावा कोई दूसरा सियासी ऑप्शन नहीं है। हालात किस तरफ जा सकते हैं? जिस PTI के ऊपर पूरा बोझ डाला गया और उम्मीदें भी वाबस्ता की गई, क्या उसी PTI का अपना शराजा बुरी तरह से बिखर रहा है? इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब एक के बाद एक मुतज़ाद चीज़ करते चले जा रहे हैं, दुनिया को मौका देते चले जा रहे हैं कि आएं और हम पर तनकीद करें। जिस जंग को लड़ने के लिए फौज ने पूरी ताकत लगाई और जिसके लिए भरपूर मेहनत की, अवाम ने पूरा साथ दिया, उसके बाद इमरान खान साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर यह फरमाते हैं कि एबटाबाद के अंदर अमरीकी आए और उसामा बिन लादेन को शहीद करके चले गए। जब उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं तो पूरी दुनिया इस वक्त शदीद तनकीद कर रही है पाकिस्तान पर, इमरान खान साहब की हुकूमत पर, और अवाम के अंदर भी गम और गुस्सा हमें नजर आ रहा है। पार्टी वुज़रा हैं कि इमरान खान साहब के बयान को बहलाने फुसलाने की तरफ मसरूफ हैं। अब होगा क्या? इमरान खान साहब अपनी बात पर डट जाएंगे या फिर कोई वजाहत सामने आएगी? इस पर मैं बात करूंगी। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब खालिक की हकीकी से जा मिले, उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखेंगे जिनसे आप लोग नावाकिफ़ हैं। और क्या ये जो खला पैदा हुआ है कभी पुर हो सकेगा? इस पर भी हारून साहब से जानूंगी। हारून साहब, खबर थी कि PTI के अंदर जो मामलात हैं, शेयर भी मुझे वही करनी चाहिए, शुरू भी वहीं से करना चाहिए, मगर जो हुकूमत अभी इंतज़ार कर रही है कि हमारा बजट जो है वो प्रूव हो जाएगा, हमें हिमायत हासिल होगी, टैक्स फ्री बजट हम दे रहे हैं, आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, आटा हम सस्ता कर रहे हैं, दवाओं के ऊपर हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, बिजली के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं। जब पेट्रोल की बात आती है तो ये क्या, चंद ही मिनट के अंदर आवाम के ऊपर पूरा बोझ डाल दिया गया, बम गिरा दिया गया, इस कदर महंगा पेट्रोल। हारून साहब, बात यह है जब किसी को कोई काम ना आता हो और उसके सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर यही होता है। इमरान खान साहब, मैं बार बार कहता हूँ 10 शौकत खानम हॉस्पिटल बना सकते हैं, मुमकिन है 20 भी बना लें, कई निमल कॉलेज बना सकते हैं, सिटी ऑफ नॉलेज बना सकते हैं, और क्रिकेट उनके सुपुर्द कर दी जाए तो शायद उसे फिर बामे उरूज पर पहुँचा दें। लेकिन हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। देखिए कुछ किया उन्होंने। इमरान खान साहब ने एक टेलीफोन करना था वज़ीर आला को, या उनके PS ने करना था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, कि ये क्या हो रहा है, इसको रोकें, और इसको रुक जाना था। अच्छा, वो जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कुछ असर हुआ है, लेकिन वो लोग वहीं मौजूद हैं। जब वो लोग वहीं मौजूद हैं, कल ख़राबी करेंगे। इस दफ़ा 40 से 50%, 60%, 70% प्राइसेस वो बढ़ाना चाहते थे, उसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। वैसे नोटिस लिया आज चीज़ों का कुछ। ये हुकूमत नहीं है और ये हुकूमत नहीं चल सकती। क्या ये देखिए ना, आप पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, चंद दिन बाद बढ़ा रहे हैं। आटा अभी आया है, अभी गंदम आई है, प्राइस बढ़ रही है। नहीं तो जो पेट्रोल का बहरान था, इससे कंट्रोल आ जाएगा। पेट्रोल तो निकाल नहीं रही थी कंपनी, जब सस्ता हुआ, इससे तो महंगा करने पे आ जाएगा। इससे क्राइसिस बढ़ेगा। उनकी दलील क्या, मैं आपसे अर्ज करता हूँ।
کرائسس اس لیے بڑھے گا 25 روپے جو قیمت بڑھا دی ہے 25.5 روپے. اب جو میں جاؤں گا گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے مجھے گاڑی میں پیٹرول تھوڑی دیر ڈال کے دے گا. اطلاق فوری ہو گیا جب اچھا پھر ہو سکتا ہے اطلاق فوری کر دیا گیا رات اگر 12 فوری کا اطلاق انتظار کر دیا ہے تو پھر مل جائے گا. ویسے میں تو پچھلی دفعہ 150 روپے ہارون صاحب آپ بھروا سکتے ہیں نا, کام آدمی نہیں بھروا سکتا. نہیں مجبور میں مطلب میرا خیال فالتو پیسے ہیں میرے پاس, یہ ضائع کر اسراف کے لیے تو اللہ نے پیسے نہیں کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے, اکثریت کے پاس نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے ان کی کسی کی تنگ دستی میں آزمائش ہے, کسی کے پیسوں کے ساتھ آزمائش. جی بالکل. تو وہ تو لیکن یہ پیسہ ضائع کرنے کے لیے تو کسی صورت میں نہیں ہوتا. تو اکنامکس کا پہلا اصول ایڈم سمتھ نے کہا تھا وسائل ہمیشہ کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وسائل کو بہتر چیزوں پہ خرچ ہونے چاہیے, ضائع تو نہیں ہونے چاہیے نا. وہ کمپنیوں کا استدلال یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے 50 سے 60 ارب روپے کا, ٹھیک ہے, یہ فلکچویشن جو پرائسز ہے. تو 500-600 روپے ارب روپے منافع بھی تو پچھلے ڈیکیڈ میں آپ نے کمایا تھا. وہ آپ پچھلے کاروبار کا مسئلہ ہے نہیں, کاروبار میں نقصان ہوتا فائدہ تھا. یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ پروفٹ میں جا رہے تھے. ایک دن عمران خان صاحب حکومت میں انہوں نے اشتہار بند کر دیے, ساری نوعیت بدل کے خسارے میں جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار. تو یہ تو اونچ نہیں, ہر کاروبار دنیا میں کاروبار کا تو ورنہ پی ایچ ڈی کر کے جو لوگ 1 لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں تو ہر آدمی کاروبار کر لے, ذہین لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں. کاروبار تو ہے رسک کا نام. کمپنیوں کو نقصان ہوا نا پہلی دفعہ, ہمیشہ فائدہ ہوتا تھا اور دوسرے ممالک کی نسبت فائدہ زیادہ ہے پاکستان میں. پیٹرولیم کی کمپنیاں جو ہیں کو آسانی سے برائب کر کے اپنا ریشو بہت زیادہ رکھ لیتی ہیں, تو بلیک میل ہو گئے اس میں. چینی میں بھی آپ دیکھیے نا کہ جب قیمت 55 سے 90 روپے ہوئی اور چیخ و پکار اتنی ہو گئی کہ حکومت کو خطرہ لاحق ہوا کہ پاپولیرٹی انتہا تک پہنچ جائے گی, تو کارروائی کی نا. اور پھر یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے کمال کیا, ہم نے جناب اس کی انکوائری کرائی. اور وہ بھی اس وقت جب جہانگیر ترین سے ناراض ہو گئے. وہ بھائی ظاہر ہے 55 سے 90 روپے ہوئی ہے, 4 آنے قیمت بڑی تھی اس وقت, آنے کہا جاتا تھا, یعنی 25 پیسے. ایوب خان کے دور میں چینی چور کے نعرے لگے, اور خواجہ ناظم الدین جیسے مرد شریف, آٹے کا کرائسس ہوا, اسے قائد قلت کا خطاب دے کے فارغ کر دیا گیا. اتنی طرح کے انتہائی شریف آدمی. کیبنٹ کی لڑائی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں ہارون صاحب؟ ایک لڑائی تو وہاں بھی ہوئی ہے. کیبنٹ کی لڑائی جب ناکامی جو ہے, ناکامی تنہا نہیں آتی, اپنے ساتھ وہ جسٹس رستم کیانی نے ایوب خان کے دور میں کہا تھا ناکامی نہیں آتی, بٹالینز کی شکل میں آتی ہے. تو جب ناکام آپ ہونے لگتے ہیں تو پھر جو مرغان باد نوا ہیں وہ اڑنے کے لیے پر تولنے لگتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اس نے انٹرویو دیا, فواد چودھری صاحب نے, اور پھر ایک ہی انٹرویو دیا, ایک معروف اخبار نے اس کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں ایسی سخت باتیں کہی ہیں, اور یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پیپل پارٹی سے سلام دعا بحال کر رہے ہیں. میں نے کہا پیپل پارٹی تو ہے ہی کہیں نہیں. اچھا, وہ اس آدمی نے کہا آپ بولے آدمی ہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ شک کرتے نہیں ہیں, آپ کا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے. سینیٹر بنا سکتے ہیں وہ ان کو, وہ سندھ سے سینیٹر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اعتراض انہیں یہ ہے, مجھے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. آپ کو پتا وہ کس چیز کے امیدوار تھے؟ وزارت اعلیٰ کے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا, وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. اب ایک تو انہیں یہ ہے کہ مجھے وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا, مجھے اہم وزارت سے ہٹا کے, وہ کہتے ہیں میں خود ہٹنا چاہتا تھا اطلاعات سے, میں خود ہٹنا چاہتا. میں آپ کو ان کا جو اصل موقف ہے جو دوستوں میں وہ بیان کرتے ہیں. اچھا, سیاستدانوں کے کہنے پہ بھی آپ اعتبار کرتی ہیں, ان کے کہنے کے اوپر ہی پوری بحث ہے اس وقت ملک میں چھڑی ہوئی ہارون صاحب. وہ کہتے کچھ ہیں, کہندی اپنی تی نو پتہ نہیں کی سناؤندی اس نو نو ہاں جی, وہ روندی یاراں نو لالا نہ پراواندا. وہ ایسے ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو وہ غم, ایک میرے حلقے کے لیے کافی ترقیاتی فنڈز نہیں دے رہے. عمران خان صاحب نے ارادہ کیا کہ ان کو نکال دیں کابینہ سے.
انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک نہیں ہے 2 ہیں، ان کے کزن کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا تھا، اچھا، اور بجٹ سامنے ہے، اور ذہن بگٹی ناراض ہے، عبدالشکور ان کی حمایت کراچی والا ناراض ہے، وہ بھی کوئی ایسا خوش نہیں ہے، اپنا نجیب ہارون بھی۔ بہرحال دیکھیے بجٹ تو مجھے لگتا ہے پاس ہو جائے گا، بڑا مشکل سے ہوگا، بس اچھا ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی تو اس کے پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب سے انہوں نے رابطہ کر لیا، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے وہ لوگ۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، وہ تو بجٹ رک جائے گا تو ہر چیز رک جائے گی، تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا، تو اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے گی اس کے لیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے درمیان۔ یہ آپ مزاح کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً ایسا مزاح کچھ کے ہے؟ طور پہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے تو ویسے اس اصطلاح پہ بہت اعتراض ہے، میں کہتا ہوں اردو کا سادہ سا لفظ ہے کہ فاصلہ ہو گیا ہے، ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دراصل وہ ڈیمیج کر رہے ہیں عمران خان کو۔ اور آج تو جو شیخ رشید نے بیان دیا ہے اس میں مجھے بڑی خراب انٹینشن نظر آ رہی۔ انہوں نے کہا یہ مینگلوں کو میں جانتا ہوں، یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ اختر مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ مینگلوں کو میں جانتا ہوں، مینگل چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مینگلوں کو میں جانتا ہوں، ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی مذاق کی بات ہے۔ آپ ایک قبائلی سردار کے بارے میں کبھی اس لہجے میں کوئی سنسیبل آدمی، اور ایک ایسا قبائلی سردار جس کی بڑی ضرورت ہے ابھی، اور وہ جانتے بھی ہیں یہ بات، پرانے کوہنا مشق سیاسی کارکن ہیں شیخ رشید، پرہیپس دا سینئر موسٹ، ٹھیک ہے، ون آف دی سینئر موسٹ ایٹ لیسٹ، اور وہ نہیں سینئر موسٹ مطلب یہ زمانہ طالب علمی میں سیاست کر رہے تھے، 66 67 68 میں یہ سیاست کر رہے تھے، تو آپ اندازہ لگائیں نا 50 سال ہو گئے انہیں سیاست کرتے ہوئے۔ یا یہ شیخ وہ ہیں اپنا جاوید ہاشمی ہیں، مگر جاوید ہاشمی اتنے ایکٹیو نہیں تھے، جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی میں آگے 71 میں ایکٹیو ہوئے، تو وہ مینگل کو چڑھا رہے ہیں دراصل۔ اس کی وجہ کیا؟ میں بریک سے واپس آ کے جانوں گی، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی اس قسم کا رویہ کیوں اپنا گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں، پی ٹی آئی کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس کا شہرازہ بکھرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور ایسے میں عمران خان صاحب کا اپنا ہی دیا ہوا بیان اسامہ بن لادن سے متعلق کتنی ان کے لیے تکلیف کھڑی کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن وہ بھی سوچ کر بیٹھی ہے کہ ٹف ٹائم دیا جائے گا، اتحادی سوچ کر نہیں بیٹھی، وہ کام کر رہی ہے، پریشر بڑھا رہی ہے۔ اچھا، اسفندیار کے صاحبزادے سے ایمل سے رابطہ کیا بلاول نے، اس کی صحت کا حال ان کا پوچھا، اسفندیار کا، سراج الحق صاحب کو فون کیا، ٹھیک ہے، اور مولانا شہباز صاحب سے رابطہ، ہاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ، شہباز شریف صاحب سے تو ظاہر ہے، شہباز شریف صاحب تو بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان سے تو کرنے، سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں، وہ کسی امید پہ بڑھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کہ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ صحیح، دیکھیں عمران، مکان جب بناتے ہیں، آپ نے کوئی مکان بنتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ بالکل بالکل دیکھا۔ سب سے اہم بات ہے، اگر مکان سازی پہ کوئی آپ چلے جائیں، یعنی انٹرنیٹ پہ کوئی چیز پڑھیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ بنیادیں بہت مضبوط ہونی چاہیے، مضبوط اور خاص طور پہ زمین اگر نرم ہو تو کنکریٹ کی تہ بہت موٹی ہونی چاہیے، اس پہ فولادی اس کا سریے کا جال بچھانا چاہیے۔ کتنی بلڈنگیں گرتی ہیں، بعض اوقات گرتی ہیں نا، اس لیے گرتی ہیں، فوراً نہیں گر جاتی، اسی لیے گر جاتی ہیں نا کہ بھئی ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی۔ اب اس اقتدار کی بنیاد کیا ہے عمران خان صاحب کی؟ یہ نہیں کہ وہ پاپولر نہیں تھے، وہ گنے کے کاشتکاروں کے ووٹ لے سکتے تھے، وہ اور کئی لوگوں کے ووٹ لے سکتے تھے، اس کے لیے تو انہوں نے محنت کی نہیں کی، ذہنی کام سے تو وہ بھاگ دوڑ بہت کرتے ہیں، لیکن جو پلاننگ ذہنی کام ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ انہیں آسان راستہ تلاش کیا، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خراج کی جو گدا وہ کیسری کیا ہے، جو کمی تھی وہ بھیک مانگ کے پوری کی۔ وہ کہتے ہیں مجبوری تھی۔ کس چیز کی مجبوری ہے؟ 21-22 سال جد و جہد کرے اور وزیر اعظم نہ بنے، کیا بات کرتے ہیں ہارون صاحب؟ میں کہتا ہوں 21-22 سال کیا، 21 گھنٹے بھی نہیں دینے چاہیے اس کام کو۔ اللہ تعالیٰ العزت للہ ہے جمیعہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے، آپ سے کوئی کام لینا، ہوا کیا؟
اس کے بعد انہوں نے دعوے کیے جو ان خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، دعویٰ کرنا. اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کی طرح میڈیا سیل بنایا کردار کشی کے لیے، جو اگین اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کے بندوں کی کردار کشی کی جائے، ان کو گالی دی جائے، ان کو رسوا کیا جائے. یعنی اپنے ہی گرد وہ جال بچھاتے چلے. اس کے بعد نالائق ترین لوگ جمع کیے. دنیا کے کسی ملک میں روئے زمین پہ فیاض حسن چوہان وزیر ہو سکتا ہے؟ وہ ہٹا کے پھر وزیر اطلاعات پھر بنایا گیا. اچھا باقی وزراء کرام دیکھ لیں. فیصل وافڈہ صاحب نے جو اتنا جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا اس لیے کہ ان کی وزارت خطرے میں تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا دس از اے گولڈن چانس کہ انہوں نے کہا باپ کی طرح ہوتا ہے وزیر اعظم. وزیر اعظم باپ کی طرح نہیں ہوتا. وزیر اعظم لیڈر ہوتا ہے اور کپتان ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کل تک تو وہ خود کو کپتان کہتے تھے عمران خان صاحب، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم. کس نے کپتان کہا؟ کون ان کو کپتان کہتے تھے؟ یہ خاکسار نے ان کا نام رکھا تھا اور پورے ملک میں ہر جگہ پہ انہیں کپتان ہی کہا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نام میں نہیں رکھا تھا کپتان کا، اور مجھ پر طنز لوگ کرتے تھے کپتان کیا. میں نے کہا کپتان تھا، ایک نام ہے، کسی کا موضوع سا نام رکھا جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی ایسا مبالغہ بھی نہیں. ویسے پھر غلطی آپ کی ہے ہارون صاحب، ٹیم کے لیڈر اور کپتان میں بڑا میری فرق تو ہوتا ہے. ایسی غلطی ہے کہ جب لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں اور مجھے تانا دیتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کیا. نواز شریف جو پرانے حکمران تھے، نام نہیں میں لیتا، وہ ٹھگوں سے نجات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ایسے آدمی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے جسے نہ بریک لگانی آتی ہے، نہ کلچ کا پتہ ہے، نہ ریس دینی آتی ہے گاڑی کو، کچھ بھی نہیں آتا. سٹیئرنگ تو گھما رہے ہیں، بس سٹیئرنگ ہی گھما رہے ہیں. یو ٹرن لیس ایکسپرٹ کس چیز کا ہے؟ یو ٹرن کا. او یہ 7 روپے قیمت کم کی، 25 روپے بڑھا دی. او بھائی ان کو بلائے، ان سے کہے بھائی آپ نے بڑا منافع کمایا ہے تو صبر کریں، کوئی صورت نکالیں گے. کوئی درمیانی راستے بھی ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب اس کا مطلب ہے صحیح الزام لگاتے ہیں ہارون صاحب. وہ کہتے ہیں بھی نان الیکٹیبلز ہیں، یہ جتنے بحران ملک میں چل رہے ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہیں. یہ سب بحران عمران خان کی وجہ سے ہیں. یہ سارے بحران عمران خان کی وجہ سے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ یہ ہو گئی ناکامی کی صورتحال. انہوں تو خیر حالات پہ تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا ان کے مشیر جنہیں آپ بہت کامیاب کہتے جو واقعی تھے بھی، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. وہ تو خیر ایک سچویشن ہی، وہ تو حالات کی خرابی تھی. تو عمران خان صاحب نے وہ آدمی رکھے نا سارے. حفیظ پاشا کو کون رکھتا ہے وزیر خزانہ؟ عمران خان صاحب نے رکھا. پیپلز پارٹی کے دور میں تباہیاں مچانے کے بعد پی ٹی آئی میں آ گئے، اسی لیے رکھا نا، یہیں پر آ گئے، اسی لیے رکھا نا. کوئی لائق آدمی بتائیں اس کی کابینہ، ایک اور 2 آدمی ہوں گے بس. رضا باکر صاحب لائق نہیں کہتے تھے ہیں رضا باکر صاحب لائق نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ رضا باکر صاحب بڑے لائق ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم تو نتائج دیکھتے ہیں نا. جی دیکھیے نا، اس 22 ایک ہے کرونا کے اثرات. وہ کرونا سے گنیں گے ہم، وہ مت بھولیے کہ یہ مارچ اپریل میں شروع ہوتا ہے، ابھی جون ہے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ٹیکس کلیکشن میں کی صورتحال جو ان کے دعوے تھے 8,000 ارب کروں گا، میں لے کے دکھاؤں گا. یہ بات تو صلاح الدین ایوبی نہیں کہہ سکتا. یہ بات تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے نہیں اور کہی اس پہ تنقید بھی تو اتنا ہارون صاحب 3 مرتبہ انہوں نے کم کیا. ٹیکس کا اہداف اس وقت بھی حاصل نہیں کر سکے، اب بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. میں کر کے دکھاؤں گا نا. ویسے نام کا فرق ہے صرف. حفیظ شیخ صاحب کی بجائے حفیظ پاشا صاحب کو لے آتے. دعویٰ وہ بیج ہے جو کبھی نہیں اگتا، زرخیز ترین سرزمین میں بھی نہیں. انسان کو یقین ہو تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے ہارون صاحب. نہیں، دعویٰ صرف اللہ کا، کسی کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. چلیں شبر زیدی صاحب کریڈیبل نہیں ہے، بتائیں. تو شبر زیدی صاحب کو کون سا کام کرنے دیا گیا کریڈیبل؟ وہ ڈھونڈنے کو تو 2-4 آپ ڈھونڈ ہی لیں گے. آپ کا مطلب ہے لے آئے کام نہیں کرنے دیا؟ نہیں، مطلب اوورال جو مشیر یہ گورنر ہیں سندھ کے. میں نے کبھی انہیں سیریس بات کرتے نہیں دیکھا. کرونا میں اتنے تو سیریس رہے ہیں یہ. کبھی نظر آ جاتے تھے، منہ سیریس بنا ہوا تھا، کبھی نظر تو آ جاتے تھے ہارون صاحب. اچھا وہ پختونخوا کا گورنر دیکھ لیں، میرا دوست ہے حالانکہ پرانا. وہ آپ اپنے بیلیوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی آپ کے بیلی تھے، ان کو بھی نہیں آپ چھوڑتے. اب آپ گورنر کی طرف چلے گئے. اچھا تو خلق خدا کیا کہتی ہے؟ میں جو کہتا ہوں سو کہتا ہوں
جو آخری کالمسٹ ان کا حامی تھا، آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس نے بھی ان کے خلاف لکھ دیا. آج کے اخبار سے ہر آدمی انہیں چھوڑ گیا اور ہر بھلا آدمی یعنی آپ جزوی میرے ایک دوست ہیں جرنلسٹ، بہت ہی ہمدرد ہیں عمران خان کے، صاف ستھرے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اتنا جزوی سے 5% اختلاف کرنے کی دیر ہے کہ گالی اور لفافہ. ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر دنیا میں بھی تنقید ہو رہی ہے، ہماری تمام محنت رائے گاہ ایسا محسوس ہوتا ہے چلی گئی ہے. عمران خان صاحب پارلیمنٹ فلور پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، میں ذرا لوگوں کو بھی یاد کرا دیتی ہوں، دکھا دیتی ہوں، سن لیجئے، واپس آ کے اس کے اوپر بات کریں گے. ذرا عمران خان صاحب کا کلپ چلائیے. مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، ہمیں برا بھلا کہا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے. عمران خان صاحب کی بات کلیئر تھی، مفہوم میں بتاؤں گی. ہارون صاحب ہم تنقید ذرا کر لیں گے، لیکن اپوزیشن میں سے خواجہ آصف صاحب کا کلپ ذرا سنا دیں، واپس آ کے میں بات کرتی ہوں اس پہ. انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا. یہ آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے. وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا، وہ اول اور آخر دہشت گرد تھا. اس نے میرے وطن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں. اور شہید آپ کہہ رہے ہیں، لایا ضیاء الحق تھا، شہید آپ کہہ رہے ہیں. 70-80 ہزار جانوں کی قربانی ہم دیتے ہیں. ہارون صاحب دیکھیے جی، فیکٹس کو دیکھ لیں. فیکٹس یہ ہیں کہ اسامہ بن لادن سوڈان گیا اور سوڈان کی تباہی کا باعث بنا. سوڈانیوں نے غلطی کی، وہ اس کے متحمل نہیں تھے کہ امریکی میزائلوں کا سامنا کر سکے، انہیں روک سکے. چلیے وہ تو مس کیلکولیشن ہو گئی. وہاں گیا، بیٹھ کے افغانستان میں 9/11 کا منصوبہ بنایا اور افغانستان جو ہے وہ 1,00,000 آدمی وہاں شہید ہوئے. پاکستان میں وہ آیا بیانڈ ڈاؤٹ، جتنی ایویڈنس آپ کہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لا کے، یعنی ذمہ دار ان میڈیا سے اور ذرائع سے جو قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں جو اس کے کاغذات نکلے جو بعد میں چھاپ دیے گئے اس کے کمپیوٹر میں سے، وہ کہتا تھا کہ پاکستانی فوج پہ حملے کرو اور قبائلی پٹی میں خاص طور پہ اور اس میں پختونخوا میں اور اس میں بلوچستان میں حملے کرو. پاکستان اچھا یہ تحریک طالبان پاکستان تھی، اس کی وہ مدد کرتا رہا، ہزاروں آدمی مارے گئے. شہید کیسے ہوا؟ وہ ایک جنونی آدمی تھا. دیکھیے ایک تھی روس کے خلاف جنگ، اس کا جواز تھا، انہوں نے قبضہ کیا تھا، ٹھیک ہے. امریکہ کے خلاف بھی لڑتا رہا، وہ امریکہ کے خلاف بھی لڑے، ضرور لڑے. پاکستان کے خلاف لڑنے کا کیا جواز تھا؟ بھاگ کے وہ آ گیا افغانستان میں لڑتا نا، وہیں رہتا، وہاں لڑتا، اپنے بیوی بچوں کو کہیں چھپا دیتا. بتیری جگہ تھی چھپنے کے لیے. ملا عمر بھی اتنا عرصہ چھپا رہا، ہزاروں آدمی ان کے چھپے رہے، کچھ پکڑے بھی گئے. تو شہید جنگ کے اصول ہیں، اللہ کے رسول نے بیان کیا، کیا ہم انہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان چیز سوچ بھی سکتا ہے انہیں تبدیل کر دے؟ 9/11 میں جو لوگ مارے گئے، یعنی امریکی امپیریلزم کے ہر مسلمان کا نفرت ہے. جو کچھ اس نے فلسطین میں کیا، جو کچھ انہوں نے کشمیریوں کے معاملے میں جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا بوسنیا میں تھا، جو ان کا وہ سوڈان میں تھا، ہر جگہ امریکہ کی تو کوئی مسلمان تائید نہیں کر سکتا. لیکن ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو اس بلڈنگ میں تھے 9/11 کے دن ٹوئن ٹاورز میں جو مارے گئے؟ اور اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا عالم اسلام کو؟ اور شہید یہ دل میں ہمدردی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ طالبان کو پشاور میں دفتر بنانے دیا جائے. آن ریکارڈ ہے. یعنی جو لوگ قتل عام کر رہے ہیں معصوم شہریوں کا، ان کو ایک دفتر بنا کے دیا جائے، پھر ان کے ساتھ بات کی جائے. میرے ساتھ ان کی پہلے ناراضگی اسی بات پہ ہوئی تھی. میں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں کہ تم تو فوج کی لائن ٹو کر رہے ہو. فوج کی کیا لائن ٹو کر رہے ہیں؟ کوئی امام بارگاہ، کوئی مزار، کوئی مارکیٹ، کوئی مینا بازار، کوئی مندر، کوئی چرچ محفوظ نہیں ہے.
اور بے گناہ لوگ وہ چرچ میں جو لوگ عبادت کرنے کے لیے گئے تھے دل میں، اور وہ جو واقعہ تھا خاص طور پہ جس کے وجہ سے انہیں اپنا دھرنا بھی ختم کرنا پڑا، جی اے پی ایس اسکول کا واقعہ، آرمی پبلک اسکول میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان میں سے ایک بچے کی تصویر میری میز پہ پڑی ہے اور میں نے اسے وہیں رکھ چھوڑا ہے۔ میں بریک کی طرف چل رہی ہوں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ کشمیر کے حوالے سے ہارون صاحب نے بات کی، کشمیر ایشو کے اوپر بھی بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن جو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی، کشمیر ایشو کے اوپر بھی بات کی تھی، مظفر گڑھ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے سپیچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یقینی طور پہ کشمیر کے حوالے سے ہم دوبارہ سے آواز اٹھائیں گے۔ یہ سارا جو معاملہ خراب ہوا یہ مولانا صاحب کی آزادی مارچ کی وجہ سے ہوا، ورنہ تو اب کشمیر کی آواز نہیں، مولانا نے جو وہ تو مارچ ہوا ختم ہو گیا، اس سے پہلے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ وہ کہتے ہیں بھرپور آواز اٹھائی کیا اقوام آواز متحدہ اٹھانا نے، کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک مضمون لکھا واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، لندن ٹائمز میں، انڈیپینڈنٹ میں، ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹویٹ کوئی نہیں ایک کیا میری انہوں بات نے، سنیں، ٹویٹ نہیں کیا، کوئی نہیں، میری بات سنیں، ٹویٹ شویٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی اپنے وفود بھیجے پارلیمنٹیرینز کے، انٹلیکچوئلز کے، اگر اخبار نویسوں میں بھی کوئی ایسا تھا، مثلا چند ہو سکتے ہیں جو روانی سے انگریزی بول سکتے ہوں، اور مطلب یہ شاہین صاحب ہمارے کیا نام ہے؟ شاہین صاحبائی صاحب، شاہین صاحبائی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ہے، نوٹس بنائیں، خود جائیں لابینگ کریں، یہ کریں، کوئی تحریک نہیں چلائی۔ اور مجھے شبہ ہے، ان کا وعدہ ہے امریکیوں کے ساتھ کہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب، جی اس حکومت کا، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، اس کو زور و شور سے دنیا میں اتنا ظلم کشمیر میں ہے، اتنا ظلم ہے، اتنا زبردست مقدمہ تھا، لڑائی نہیں، آج پھر وعدہ کیا۔ میں اب عمران خان صاحب کے کسی وعدے پہ بھروسہ نہیں کرتا، جب کر لیں گے اگر تو میں کہوں گا ہاں بھائی آپ کا مطلب ہے نیا پاکستان کا تبدیلی کا کوئی وعدہ آپ سمجھتے کچھ بھی نہیں کیا، ہی کچھ نہیں۔ 22 مہینے میں تو درون در چیک کر دی کہ بیرون خانہ آئی، گھر میں رہتے ہوئے کون سا کرا؟ وہ کالج ہی بنا سکتے ہیں، ہاسپٹل ہی بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے ملک چلانے کے لیے ایک نام اب دیکھا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہیں، مجھے جو شخص کرسی پہ بیٹھا ہے صرف وہ نظر آتا ہے ہارون صاحب کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ تو اس وزیر اعظم کی چلے بات کر لیتے ہیں۔ اس وزیر اعظم نے چند لوگوں کو منتخب کیا کراچی شہر کے اندر کہ بہت کچھ اچھا ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا، مگر ایک ایسا مافیا ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے کے الیکٹرک۔ لوگ مشکل میں ہے، زندگی اجیرن ہے، لوڈ شیڈنگ بہت ہے، بل بھی بہت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نوٹ ہم کیا دے تھا، رہے ہیں بل اس کے اندر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، 290 کیوبک فیٹ انہیں سوئی گیس دی جاتی ہے اور 5000 یونٹ بجلی کے انہیں دیے جاتے ہیں، 800 کی وہ کہتے ہیں جی کمی ہے، اور انہیں 800 حکومت دینے کے لیے تیار ہے، جو دوسری بجلی کمپنیاں جو سرکاری اس کے تحت ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہی نہیں، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے تانبے کی تاریں اتاری اور بیچ دیں اور سستی تاریں لگا دیں۔ وہ 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو ڈیفنس وغیرہ میں ہو رہی ہے، ڈی ایچ اے کے بڑے برے اور حالات جو ہوتے ہیں چھوٹے دیکھیے 3500 میگا واٹ کی مئی سے اینڈ جون تک 3500 میگا واٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ کراچی میں تو 2 ہی موسم ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ گرمی ہو اور ایک یہ گرمی نہ ہو، سردی تو کبھی آتی ہے تو چند دن کے لیے، چند دن کے لیے مختصر سا عرصہ۔ تو انویسٹمنٹ تو انہوں نے کی نہیں، اسی لیے شنگھائی الیکٹرک جس نے آفر دی تھی 2016 میں، اس نے واپس لے لی۔ اب یہ اپنا اس طرح اس کو منافع بخش دکھانا چاہتے ہیں، بجلی چوری کا مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جگہ پہ ہے، لیکن یہ اس کو پرافٹ میں دکھانا چاہتے ہیں تاکہ بیچ سکیں۔
ان کا ہر مطالبہ حکومت نے مانا ہے. ان کی ایک کسر رہ گئی ہے کہ صبح جا کے سندھ کا گورنر جو ہے وہ ان کے چیف ایگزیکٹو کو سلوٹ پیش کیا کرے روز صبح 9 بجے جا کے. اتنی کسر رہ گئی. اس کے علاوہ کوئی بات, آج بلایا تھا گورنر نے, کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان کی مانی نہ گئی ہو. اور اس کے باوجود اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور کراچی شہر کے لوگوں پہ تو اتنا ترس آتا ہے. ایک تو وہ سندھی جاگیردار کے ستائے ہوئے, ایک یہ جو ایم این اے بنے سارے لاؤبالی, تقریباً سب کے سب تو نہیں لیکن کافی لاؤبالی. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ نام لے کے کیا کریں نا ہارون صاحب, یہ کیا آپ ہوا میں اور فائر کر دیتے ہیں؟ آپ تاکہ آپ اس کا دفاع کر سکیں. وہ تو میں کیوں دفاع بہت ہے. کروں گی؟ وہ تو ادھر اس نے پستول لٹکایا ہوتا ہے اور ادھر یہ ہوتا ہے اور ادھر ایسی وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں کاموں میں, نہ تنقید کیا کریں. اچھا بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. اچھا, اگر میں تنقید بھی نہ کروں ان لوگوں پہ جو اس ملک کو ڈھنگ سے نہیں چلا رہے, ایسے برباد کر رہے ہیں, تو اور کروں کیا؟ سارا بوجھ آپ کراچی کا بارڈر صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ صبح چلا جایا کروں اپنا وہاں سے گلاب جامن لے آیا کروں اور وہ بیچا کروں. آپ میٹھے کے بڑے شوقین ہیں آپ ہارون صاحب. چلے ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں. منور حسن صاحب کے اوپر بات کریں گے, مگر اس سے پہلے میں کہہ رہی ہوں 1-2 منٹ کی ایک اچھی خبر بھی شیئر کر لیں. بری خبریں سنائی جا رہے ہیں آپ, کوئی اچھی خبر بھی شیئر ہو جانی چاہیے. یہ جو سسٹم ہے سیٹلائٹ کا, اس میں یعنی اتنا بڑا انقلاب رونما ہو گیا ہے اور ہمارے میڈیا نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. ہم امریکی سیٹلائٹ سسٹم سے الگ ہو کر چینی سیٹلائٹ سسٹم پہ چلے گئے. زبردست. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ دفاع کے معاملے میں اس خدشے سے بے نیاز ہو گئے کہ آپ کی جاسوسی کی جائے گی. انڈیا تو ان کا پارٹنر ہے, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی تو وہ یہی کرتے نا کہ سیٹلائٹ سے جو بھی معلومات انہیں ملتی, جیسے انہوں نے مصر تباہ کر ڈالتا اسرائیل کو. 73 میں انہوں نے ایسی زبردست جلغار کی تھی کہ اسرائیلی جو ہے تباہی کے کنارے پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو معلومات دی. پھر اس میں یہ ٹیکنالوجی پاسبل ہے کہ آپ نے میزائل لانچ کیا اور اسے راستے میں روک کر تباہ کر دیا جائے. امریکیوں پہ بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا. دیکھیے یورپی یونین کا ہے جی سیٹلائٹ سسٹم ہے, امریکہ کا ہے اور اب چین کا ہے. 35 سیٹلائٹ چاہیے ہوتے ہیں پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ انہوں نے جب مکمل کر لیا, پاکستان اس سے وابستہ ہو گیا. ایک اور طرح سے پاکستان نے اللہ کی حفاظت کا مزید ایک سامان کر دیا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہم نالائق ہیں کہ ہم نے اپنا کام خود نہیں, اللہ تو ہمیشہ ہماری مدد کو آتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہماری بھلائی کا تحفظ کا کوئی سامان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے ایک اچھی خبر میرے پاس. چلیے اچھی خبر, اچھا ہوا نا ہارون صاحب. اگر آپ چاہتے ہیں فیصل بابڈا کی تعریف کروں تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے نام ہی نہیں لیا, فیصل بابڈا صاحب کی طرف ایسے بڑھ جاتے ہیں. وہ بڑا اچھا کام کریں, کیبنٹ کے اندر بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں, کراچی میں بڑا کام کر رہے ہیں. بڑے ان کی وجہ سے بڑی رونق ہے. چلیے میں پھر کبھی اس کے اوپر بحث کروں گی آپ سے ہارون صاحب. ایک اور اہم نام ایک بڑے لیڈر کے طور پہ جنہیں جانا جاتا ہے ہارون صاحب, سید منور حسن صاحب. یقینی طور پہ ایک بہت بڑا خلا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو بن گیا ہے اسے پور کون کرے گا, کیسے کرے گا. بہت ہی منور حسن صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ آدمی تھے. لوگ صرف انہیں اتنا جانتے ہیں جتنا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہے یا ان کی زندگی. جماعت اسلامی میں ایک تو شخصیات کی اس طرح پروجیکشن نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ منور حسن صاحب کا مزاج ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پروجیکشن کرے. منور حسن صاحب کی شخصیت کے اتنے دلچسپ پہلو ہیں کہ اس میں پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک تو یہ کہ کراچی میں وہ 4 مرلے کا ان کا گھر تھا, اس میں وہ آسودہ رہے. اور جب وہ لاہور آئے تو وہ ایک کمرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ بھی, امیر کے طور پر بھی. میں نے اتنا سادہ آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک سفید شلوار قمیض پہنتے, ہمیشہ صاف ستھری دھلی ہوئی, اور نہایت شائستگی سے گفتگو کرتے تھے. آخری عمر میں غصہ ان کو کچھ بڑھ گیا تھا, حالات سے مایوس تھے. لیکن ان میں ایک چیز ایسی تھی جو کسی اور لیڈر میں کبھی دیکھنے میں نے اس درجے میں نہیں دیکھی, اگر ہو کہ بھی کسی میں. ایسی بے باکی ان میں تھی, ایسا خدا پہ بھروسہ تھا. مثلا مولانا فضل الرحمان نے دلی میں کہا, جو پورے انڈین پریس نے رپورٹ کیا جنرل مشرف کے زمانے میں, کہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کو ایک ملک بنایا جا سکتا ہے اگر سارے سیاستدان متفق ہو, اگر متفق ہو. مگر یہ باہر کہا تو ان کو خوش کرنے کے لیے. قاضی صاحب نے ان کو کوئی رعایت دینے کی کوشش کی, ٹالنے کی کوشش کی.
کہ بھائی ڈس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ انہوں نے کہا کوئی ڈس انفارمیشن نہیں. ہی واز سیکرٹری جنرل مائنڈ, وہ قاضی صاحب جیسے آدمی کا سیکرٹری جنرل. انہوں نے کہا کوئی ڈس انفارمیشن. انہوں نے کہا ہم بالکل اس کی تردید کرتے ہیں. مثلا جہاد کے معاملے میں ان کا جو موقف تھا یہ قبائلی علاقے میں, دیکھیں ہم سب تو اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا بندہ خدا ہو سکتا ہے کہ ساری خلقت کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو اور پھر بھی وہ اپنے موقع پہ قائم ڈٹا رہے. جماعت اسلامی کی عمارت ان کی دراصل اسی وجہ سے گئی نا. اچھا مصلحت نام کی کوئی چیز منور حسن میں نہیں تھی. اچھا پھر ان کی شخصیت کے بعد پہلو تھے جن پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات کی جائے, نہ وہ کرتے تھے نہ اس کو کوشش کرتے تھے. مثلا منور حسن صاحب نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی قضانے کی. مثلا منور حسن صاحب لاہور ایئرپورٹ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ظہر کی یا عصر کی یا مغرب یا عشاء کی جو نماز ہوگی وہاں مجھے پہنچنا ہے, وہ کس مسجد میں ہوگی. میں اگر پڑھوں تو بر وقت ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا. چنانچہ اس مسجد کے سامنے گاڑی رکتی تھی, اگر نہیں تو وہ ڈرائیور سے کہتے تھے مہربانی کر کے پتہ کر کے رکھو. مثلا وہ ملتان جا رہے ہیں, اب اس میں مثلا وہ 11 بجے روانہ ہوئے ہیں, تو اس سے انہیں پتہ ہوتا تھا 1 بجے کہاں نماز ہوتی ہے ملتان کے راستے میں, 1:30 بجے کہاں ہوتی ہے, 1:45 بجے کہاں ہوتی ہے, جمعہ کہاں ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کہ وہ اس میں دکھاوا نہیں, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی مذہبی لوگوں میں یہ بڑا رجحان ہوتا ہے خبت عظمت کا کہ بھئی میں بڑی نمازیں پڑھی اور بڑا تہجد پڑھا. مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے بتایا, میں ہکا بکا رہ گیا, خاموش ہوا, تبصرہ نہیں کر سکتا اور اب بھی نہیں کر سکتا, کہ ایک دفعہ انہوں نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ بھائی میں تھوڑی دیر سو لوں تاکہ تہجد کی یا فلاں نماز پڑھ لوں. میں مطلب پانی نہ پینا کتنی خطرناک بات ہے, یعنی پانی کی ضرورت ہے, مگر یہ کہ بھائی میں لاسٹ جملہ بہت صاف ستھرے آدمی تھے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمام عمر انتہائی سادگی میں بلکہ غربت میں کہنا چاہیے منیمم پہ بسر کی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ آج کل کی جو بریڈ ہے ان پہ بات کریں گے ہارون صاحب. بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.